बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी दोस्तों, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ DIG CTD एतज़ाज़ गुराया साहब, सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब और एक नौजवान तलत मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो दो डिफरेंट इवेंट्स हैं जो आपसे शेयर करने हैं। आपके इल्म में होगा कि चंद हफ्तों कबल N70 पर मूसा खेल के इलाके में राड़ा शम में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कुछ हुई थीं और उसके नतीजे में 20 अफराद शहीद, 20 से 25 22 अफराद उसमें शहीद हुए थे। कुल मिला के अगर हम डिफरेंट इंसिडेंट्स को ऐड करते हैं तो वो लगभग 25 के करीब हो रहे थे। लेकिन स्पेसिफिक जो एक वाक़या था राड़ा शम का, उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस एरिया में काम किया, बिलखुसूस CTD और जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने जॉइंटली उस सारे एरिया को देखा और कुछ चीज़ें मौजूद थीं जिनको ट्रेस करने की कोशिश की गई और उसमें कुछ CTD को कामयाबियां हुई। वो DIG CTD आपको अभी थोड़ी देर में ब्रीफ करेंगे। और इसके अलावा जो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं तलत, ये बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट थे और ये भी अभी आपको थोड़ी देर में ब्रीफ करेंगे कि ये किस तरीके से सबवर्ट हुए और किस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस आएँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले DIG CTD जो कामयाबी हमें राड़ा शम के इलाके में और N70 के करीब जो दहशतगर्दों की प्रेजेंस थी वहाँ पर हुई है, उसके मुतालिक DIG CTD एतज़ाज़ गुराया आपको ब्रीफ करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है 25 और 26 की रात को राड़ा शम में एक कार्रवाई हुई थी जिसपे कुछ मासूम पाकिस्तानियों को बसों से उतार के बेदर्दी से शहीद किया गया था। उस पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर्स थे और हमारा फ़र्ज़ भी था जिस पे हमने काम शुरू किया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ, FC के साथ, लेवीज़, पुलिस, ऑल एनकम्पासिंग गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का ये पॉलिसी है कि जी हम सब ने मिल के काम करना है, तमाम इदारों ने और कोई तफरीक इसमें नहीं रखनी। उसमें हमें कुछ कामयाबी हुई लास्ट वीक में, संडे और सैटरडे की दरमियानी रात में, जिस वक्त एक ऑपरेशन हमने वहाँ पे किया जिसमें 3 लोग मारे गए और 2 लोग पकड़े गए। जो 2 पकड़े गए वो इस वक्त रिमांड पर हैं, कोर्ट में पेश हैं। उनसे जब मज़ीद इंटेरोगेशन हुई तो उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। पहला इंकशाफ तो उन्होंने ये किया कि इस इंसिडेंट में वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व थे और सारी सप्लाई जितने भी आर्म्स एंड एमुनिशन की थी वो उन्होंने की। दूसरा, उन्होंने जो कमांडर्स इनके थे जो यहाँ पर मौजूद हैं BLA के, और जहाँ जहाँ जिस पहाड़ी में जिस तरीके से इसका प्लान बना वो भी सारा उन्होंने डाइवल्ज किया। उसके साथ जो लोग प्रैक्टिकली इस इंसिडेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया था मासूम लोगों को शहीद करने की, उनके भी तमाम नाम उन्होंने हमें बताया कि ये लोग इसके अंदर शामिल थे और इस तरह से ये कार्रवाई हुई। जिसके बाद एक प्रॉपर ऑपरेशन इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है लोअर लाई में, राड़ा शम में, दुक्की वाली साइड पर, और इसके साथ साथ कि जितने भी ये लोग हैं और इनके कमांडर्स जो हैं जिनके नाम हमारे पास आ चुके हैं, उसमें 2 चीज़ें सिर्फ जो सामने आई वो ये हैं कि यही ग्रुप जो है वो दुक्की एक्सटॉर्शन में भी इन्वॉल्व है। दुक्की से जो भत्ता लिया जा रहा है, कोल माइन से कोशिश की जा रही है और उसमें जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें भी ये ग्रुप इन्वॉल्व है। और छोटे बच्चों को, क्योंकि जो लोग अरेस्ट हुए उसमें से एक 16 साल का बच्चा भी है जो इनके साथ था, उससे भी जब इंटेरोगेशंस हुई हैं सारी कोर्ट में पेश उसको किया तो उसने भी बताया कि उन लोगों को भी यूज़ किया जा रहा है जो 15-16 साल के बच्चे हैं, क्योंकि जब बच्चे मूव कर रहे होते हैं नॉर्मली तो उसकी उस तरह से चेकिंग नहीं होती, उस तरह से लोग हम हमारी रिवायात में जिस तरह से है तब उस तरह से चेक नहीं करते, तो उनको भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उनके थ्रू भी जो आर्म्स एंड एमुनिशन है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और एक और तंजीम के साथ भी इनके लिंक्स साबित हुए हैं BLA के, जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके असला प्रोक्योर करना और उसके साथ लेके ये चला रहे हैं। उस वक्त जिस 25 और 26 की रात को जब ये इंसिडेंट हुआ तो पूरे पाकिस्तान में इसके लिए एक रंजो गम भी था, गुस्सा भी था कि इस तरह से अगर रोड पे उतरते हुए लोगों को शहीद किया जाएगा और हमारा कल्चर है, तो उससे का भी एक गलत इम्पैक्ट जाता था, जिसको एज ए चैलेंज तमाम लॉ इन्फोर्समेंट ने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हुई। जो बाकी 2 लोग हमारे पास हैं उनसे मज़ीद भी तफ्तीश हम कर रहे हैं और इस वक्त एट दिस मोमेंट इन टाइम जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से उस पर ऑपरेशन एक शुरू है दुक्की, लोअर लाई और उसके सराउंडिंग्स में, जिसमें FC, CTD, लेवीज़, पुलिस तमाम लोग हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह हम आपको थोड़े दिनों में मज़ीद भी बताएंगे कि कौन कौन से लोग पकड़े गए। मगर यहाँ मैं ये वसूख से कहना चाहता हूँ कि इस इंसिडेंट में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन तमाम के नाम, वो ये प्लानिंग किस पहाड़ पे, किस कैंप में हुई,
کس نے کی, لوکل فیسیلیٹیشنز کس نے کی, جنہوں نے وہاں پر ان کو اسلحہ پہنچایا, کھانا پہنچایا, وہاں پہ کیمپ بنانے کے لیے جگہ دی, اور کون کون لوگ انوالو ہوا, اور اس کا جو کمانڈ کر رہا تھا وہ کون کر رہا تھا, وہ تمام معلومات اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں, جس پہ باقاعدہ آپریشن شروع ہے, اور انشاءاللہ اس میں جلد ہمیں مزید کامیابی ملے گی. تھینک یو. سردار صاحب تھوڑا سا اظہار خیال کریں گے اس پر, کیونکہ سردار صاحب کا ایریا اور کانسٹیٹوئنسی جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ میری کانسٹیٹوئنسی مسخیل کم بارکھان 2 ڈسٹرکٹ تھے. ہمارا علاقہ بڑا پرامن, ہمیشہ سے پرامن رہا ہے, لیکن یہ 25 اور 26 کی درمیانی رات اگست کی انہوں نے جو دہشت گرد ہیں, میں ان کو کبھی بلوچ نہیں کہوں گا, بلکہ وہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, کوئی قبیلہ نہیں ہوتا ہے, کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کارروائی کی اور 22-23 غیر مسلح جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے ان کو گاڑیوں سے اتار کے شہید کیا, اور پھر لوکل لوگوں کی گاڑیاں جلا دی, جس میں بارکھان کی گاڑی بھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات سے ریاست ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے, کمزور نہیں ہوتی ہے. ریاست ایک ٹھکانہ ہے جہاں پہ آپ کو ایک مقام ملتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کی کارروائی, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مستونگ کا واقعہ ہوا, میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, ایک ماں اور ایک باپ. تو ماں کی طرف سے تھا کہ وہ بچہ جا رہا ہے اسکول, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, تو اس نے کہا, بچے نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے, میں آج اسکول نہیں جاتا ہوں. تو ماں ہوتی ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے. تو باپ آیا, کہا کیوں, بولا نہیں جائے گا. واپسی میں اس کی چھوٹے معصوم بچے کی 5-7 سال کا ہے, اس کی لاش ملتی ہے. یہ کون سی بلوچیت ہے, یہ کون سی آزادی ہے کہ آپ ایک معصوم بچے کو شہید کر کے کون سی آپ آزادی لینا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے, یہ کون سا ایتھکس ہے, کیا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ دوسرا پھر آگے لکھتا ہے کہ بلکہ اس کی ویڈیو جاری ہوئی ہے, آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, کہ وہ اس کے بستوں کی ایک پک اپ میں بستے پڑے ہوئے ہیں, اور اس کا باپ وہ اپنے بچے کا بستہ اٹھا کے آنکھوں پہ لگا کے رو رہا ہوتا ہے. کیا یہ آزادی ہے, یا یہ دہشت گردی ہے, یا وحشی پن ہے؟ میں اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز, سی ٹی ڈی, لیویز, پولیس, انٹیلیجنس ادارے, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں انہوں نے ان کے خلاف, یہ ظالموں کے خلاف کارروائی کی, جس میں 3 جہنم واصل ہوئے, 2 پکڑے گئے, جیسے ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا. مزید انشاءاللہ ان کے ہم گھیرا وہ تنگ کریں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ریاست کتنی طاقتور ہوتی ہے. ہاں ضرور, پہلے بھی میں نے کہا مختلف میٹنگ میں کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ بچے کو کسی طریقے سے سمجھا لے, بجھا لے کہ بھائی یہ غلط ہے, آپ کا رستہ اور ہے, آپ غلط رستے پر جا رہے ہیں. اب اگر وہ نہیں مانو والی ہے, پھر اس کا علاج ہے, ریاست کے پاس ہے. جیسے کہ ہمارے لیڈر پرائم منسٹر آیا تھا, اس نے کہا, پھر آرمی چیف آئے تھے ادھر, انہوں نے کہا کہ ریاست کبھی کمزور نہیں ہے, ریاست تحفظ کرنا جانتی ہے. ہاں ضرور ماں کی محبت کی طرح وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ سنبھل جائے, لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں. اب انشاءاللہ آج یہ ہمارا پیارا بچہ جو ایک تھرڈ سیمسٹر میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, یہ آپ کو اپنے حالات بتائے گا کہ کس طریقے سے یہ ہماری یوتھ کو ورغلا رہے ہیں. اگر آپ کو آزادی چاہیے تو قلم سے آزادی لیں, بندوق کی گولی آزادی نہیں دیتی ہے, قلم آزادی دیتا ہے. آپ کو افسر بناتا ہے, آپ کو جینا سکھاتا ہے, آپ کو عزت کرانا اور کروانا جانتا ہے, یہ قلم ہوتا ہے. بندوق کی گولی کبھی بھی دنیا کے کسی ہسٹری میں آپ دیکھیں, آپ جرمنی کی مثال لے لیں, آپ فلسطین کی مثال لے لیں, آپ کہیں پہ گولی سے کبھی بھی آزادی نہیں ملتی ہے.
آزادی قلم سے ملتی ہے. ہم آزاد ہیں الحمدللہ, یہ پاکستان ہمارا ہے. آپ کہیں آئیں جائیں, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو جب آپ باہر کے ملک سفر کرتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پہچان یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کھیتران ہے, یہ گرائے ہے, یہ رند ہے. وہاں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ پاکستانی. اور ان کو تو میں ویسی سمجھتا ہوں, یہ ویسی ہیں. نہتے لوگوں پر گولیاں چلانا, معصوم بچوں کو مارنا, یہ ویسی فن ہے, انتہا ہے ویسی پن کی. اور چند ٹکوں کے لیے دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کے, دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں, یا دوسروں کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں, یا گن پوائنٹ پہ بتخوری کر کے جو ہے نا یہ اپنے کچن چلاتے ہیں. تو یہ کون سے انسان ہیں, یہ کون ان کو انسان کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اس جانور جو پڑا ہوتا ہے آپ کے دروازے پر, اس سے بھی بدتر لوگ ہیں یہ. کیونکہ وہ جانور کو اگر مالک تحفظ دیتی ہے, روٹی دیتی ہے, اور ساری رات رکھوالی کرتا ہے, تم تو اس سے بدتر ہو کہ تم اپنے گھر کو خود آگ لگا رہے ہو. تو آج کی پریس کانفرنس میں اپریشیٹ کرتا ہوں, خاص کر کے ہماری جو سی ٹی ڈی ہے وہ آگے آ گیا, اور اس کے ساتھ سپورٹنگ میں ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں, لا انفورسنگ ایجنسی, لیویز, پولیس ہے. تو پہلی تو یہ میرے کنسٹیٹیوئنسی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی کی. اور جیسے ڈی آئی جی صاحب نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ ان کے نام ہمارے پاس آ گئے ہیں, ان کی جگہیں آ گئی ہیں. اب باری باری ہے ان کی جو ہے نا, ہم ان کو زمین ان پہ تنگ کریں گے. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ریاست کو تسلیم کریں, آئیں, ریاست ہر سہولت ان کو دینے کو تیار ہے. پہاڑ پہ وہ ایک مثال ہے کہ گھوڑے پر کوئی سوار تھا تو نیچے کوئی چھبڑی والا بیٹھا تھا, تو گھوڑی روکی, اس نے کہا کہ یہ انگور کیسے دے رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی صاحب گھوڑے سے نیچے اترو, یہ انگور نہیں ہے, تربوز ہیں. تو ان کو ہم اس سٹیج پہ لے آئیں گے. ریاست کبھی کمزور تھی نہ ہے نہ ہوگی. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ اسی طریقے سے قائم دائم رہے گا. یہی بلوچستان آج ہماری حکومت ہے, میرا چیف منسٹر, ہماری مخلوط حکومت ہے, میر سرفراز بگٹی بیٹھا ہوا ہے, اچھے ویژن کا مالک ہے. اور انشاءاللہ اس بلوچستان میں, اس پاکستان میں یہ جو پرسیپشن بن گئی ہے کہ جی پنجابی سے نفرت ہے بلوچستان میں, ہم مٹا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ امن قائم کریں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں, یہ طلعت ان کا نام ہے, اور یہ پنجاب یونیورسٹی میں 3rd ایئر کے پولیٹیکل سائنس کے 3rd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ تھے. یہ کچھ ایکٹیویٹیز میں سبورٹ ہوئے, اور پھر انہوں نے خود کسی طریقے سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں واپس آنا چاہیے, اور واپس آنے کے لیے پھر انہوں نے وہی جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا. لیکن جو کچھ انہوں نے وہاں رہ کر فیل کیا, سب ورژن کے دوران فیل کیا, یہ وہ آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. طلعت. السلام علیکم, میرا نام طلعت عزیز ہے. میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں 3rd سیمسٹر پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی, مزید کالج کی تعلیم سبی سے حاصل کی ہے. اچھے نمبرز حاصل کرنے کے بعد بلوچستان حکومت کی طرف سے پنجاب یونیورسٹی لاہور کی اسکالرشپ ملی. جب یونیورسٹی جوائن کی تو یونیورسٹی کے اندر ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا جن کا تعلق بلوچستان سے تھا. انہوں نے مجھے اس بات پر قائل کیا کہ میں بلوچستان کی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھاؤں. یہ طالب علم پنجاب یونیورسٹی لاہور بلوچ کونسل کے حصہ تھے. بلوچ کونسل میں بلوچ طالب علموں کی ذہن سازی کیا جاتا ہے. جب سیمسٹر کی چھٹیوں پہ میں گھر واپس آیا تو ان دنوں کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دھرنا ہو رہا تھا. چھٹیوں کے دوران میرے ساتھی طالب علموں نے مجھے اسی احتجاج میں جانے پر قائل کیا. اس احتجاج میں مزید کچھ لوگوں نے میری ذہن سازی کی اور مجھے بہکایا. انہوں نے مجھے قائل کیا کہ میں ایک ایسے دہشت گرد تنظیم کا حصہ بنوں جو نہتے مظلوم اور معصوموں کی قتل کرتی ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے پہاڑوں میں جا کر ایک نئی زندگی ملے گی, جب کہ وہاں پر حالات اس کے برعکس تھے. جب میں پہاڑوں پہ گیا تو مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ میرے طرح اور بھی پڑھے لکھے نوجوان اس پروپیگنڈا اور ذہن سازی کا شکار ہو چکے ہیں. جب میں نے پہاڑ میں BLA والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا پہاڑوں میں رہنے کا کیا مقصد ہے, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارا جنگ پنجابیوں کے ساتھ ہے, اور یہ دہشت گرد ہر ٹائم کیمپ میں بیٹھ کر پنجابیوں کو مارنے کا پلان بناتے تھے. تو میں نے یہ سوچا پنجابی تو ہمارے بھائی ہے, میں کسی کو مار نہیں سکتا ہوں. تب میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا. میں خود پنجاب سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں.
مجھے پنجابیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ان دہشت گردوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا, بلوچ قوم کو گمراہ کرنا اور پاکستان کے خلاف کام کرنا تھا. میں نے جب ان کی ملک توڑنے کی سازش کا جائزہ لیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہوں. میں ایک پاکستانی ہوں. پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے. میں اپنے تمام بلوچ بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں, خدا را ایسے لوگوں کے بہکاؤ میں نہ آئے جو آپ کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں. جو کہ میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں جس نے اپنی مستقبل ایک ایسے دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں گوا دیا جو مسنگ پرسن اور بلوچستان کی آزادی کا ڈھونگ رچا کر بلوچ قوم کو گمراہ کر رہی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جلسے میں لوگوں کی ذہن سازی کیا جاتا ہے اور ان کو لڑائی کے لیے کیمپوں میں بھیجا جاتا ہے. اور ان لوگوں نے بھی مجھے اتنا گمراہ کیا کہ میں نے اپنے خاندان اور اپنے والد کی عزت کے بارے میں بھی نہیں سوچا. صحافی دوستوں, طلعت چونکہ ایک نوجوان ہے اور پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, موجودہ صوبائی حکومت ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کولیشن پارٹنرز ہیں, لیکن دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ڈیسیجن تھا اور دونوں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ماضی میں جو مسائل رہے ہیں اگر وہ گڈ گورننس نہ ہونے کی ذمہ داری ہے تو وہ ہم پولیٹیکل لوگوں کی ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹس کی ہے, اور اس کو اون کرنے کے بعد بارہا چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بھٹی فلور آف دا اسمبلی کہہ چکے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو بہتر کریں, اور نوجوان جو کہ تھوڑا سا ڈس انٹیگریٹ ہے فیڈریشن سے, اسے فیڈریشن کے قریب لائیں گے. اور مزید جو اسکالرشپس ہیں, یوتھ اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس طرح کی چیزیں صرف اس لیے انیشیٹ کیے جا رہے ہیں کہ جو وہ نوجوان جو ڈس انٹیگریٹ ہے فیڈریشن سے اسے اس کے قریب لایا جائے. طلعت آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے جو کہ اچھے نمبروں سے پاس ہو کے اسکالرشپ سیکیور کرتا ہے, لیکن وہاں جانے کے بعد وہ سبورٹ ہوتا ہے. تو ہمیں نہ صرف یہاں پہ اسٹوڈنٹس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, بلکہ جن اسٹوڈنٹس کو ہم باہر بھیج رہے ہیں حکومت اس پہ دائمن طے کر رہی ہے کہ ان کو وہاں پہ بھی کم از کم ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ یہ سبورٹ نہ ہو سکیں. اس کے علاوہ یہ دو چیزیں تھی جو آج آپ سے شیئر کرنی تھی. کوئی آپ صحافی دوستوں کا سوال ہو وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ اپنے میں شامل ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی لاہور بلوچ کونسل کے طلباء اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنوں سے متاثر ہوا. آپ گئے تھے پہاڑوں پہ, کون لوگ تھے وہاں پہ, کن لوگوں سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ وہاں پہاڑوں میں زیادہ تر بلوچ نوجوان تھے, جن میں سے میں نے ایک بندے کو اسی کیمپ میں دیکھا جس کی تصویر میں نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے میں نے ایک پلے کارڈ پر دیکھی. سر سوال یہ ہے کہ جس طرح اس بچے نے بتایا کہ پنجاب میں مجھے وہاں ایک تنظیم سے, بلوچ تنظیم سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھے بتایا کس طرح لوگوں کو ماریں, تو کیا پنجاب میں کوئی ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ کیا جس تنظیم کی نشاندہی انہوں نے کی اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ پھر ماضی والے حالات جو ہیں وہ رپیٹ ہو رہے ہیں, کیا کمزوریاں ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کی؟ دیکھیں, جس سے آپ نے بات کی کہ وہاں پنجاب کے ساتھ انفارمیشن بالکل وہاں شیئر ہوئی. پنجاب میں جو بلوچ کونسل ہے وہاں پر اس طرح کی ماحول ایک بنایا گیا جس میں بچوں کو سبورٹ کرنے کے لیے یہ ساری بات کی. پھر وہاں سے ان کو یہ سمجھایا گیا کہ جی بڑی جاتی ہو رہی ہے اور باہر آ رہی ہے, جس سے طلعت نے بتایا, اور وہاں آیا. پرپز از ناٹ ٹو ہر چیز کو کرمنلائز کر کے پینلائز نہیں کرنا. ہم نے جیسے آپ نے کہا سسٹمز میں اگر کہیں کمزوریاں ہیں تو اس چیز کا کہ بہتر طریقے سے حل کیا جائے. پنجاب یونیورسٹی اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں, ناٹ ود دس پرپز کہ ان کے کچھ سزا دی جائے یا ان کو اریسٹ وہاں کیا جائے, اس لیے کہ وہ تھوڑی سی نظر رکھیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں, کیونکہ بہت سارے بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پنجاب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, سارے کے سارے اللہ معاف کرے کوئی کرمنلز نہیں ہیں, وہ اپنے بہتر فیوچر کے لیے وہاں پر گئے ہیں. تو چیزیں بوتھ سائڈس پہ شیئر ہو رہی ہیں. دوسری آپ نے بات کی کہ لا انفورسمنٹ کی کمی کہاں پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے سردار صاحب نے کہا, منسٹر صاحب نے, کہ بہت ساری چیزیں نالج میں ہیں مگر ریاست ہر چیز پہ ڈنڈا اٹھانا صرف ہمارا کام نہیں ہے. ہم ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم سرویز کریں اسکولس کے بھی, باقی چیزوں کے بھی. تو ان میں جو کمیاں کوتاہیاں آ رہی ہیں وہ لا انفورسمنٹ پالیسی میکرز کو, گورنمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ جی اس اسکول میں, یہ اس کالج میں, یہ اس جگہ پہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں, اس کو ٹھیک کیا جائے. تو آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور امید ہے کہ چیزیں جس طرح سے طلعت نے بتایا کہ واپس صاحب جو مسنگ جو پلے کارڈ تھا وہاں پر کچھ نام جان بوجھ کے ہم لوگ نہیں لے رہے کہ
انویسٹیگیشن میں جو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، کون کون ہے، BYC میں کس نے سبورشن کی، کس نے بیٹھ کے جلسے میں ان کو پک کیا، وہاں سے ریکروٹ کر کے پہاڑ پہ لے کے گئے، اور وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، کتنے پیسے خرچ ہو رہے تھے، کہاں سے پیسہ آ رہا تھا، کیا پلاننگز ہو رہی تھیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی، وہ ساری چیزیں لا انفورسمنٹ کی نالج میں ہیں، اور اسی پہ مزید کارروائی بھی ہو رہی ہے. اس پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کو کیا کوانٹم بنتا ہے اس کی جو رول ہے، اور اسی حساب سے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. تھینک یو. یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کروں. دیکھیں، ہم جیسے فرما رہے تھے کہ ریاست کا کام یہ نہیں ہے. ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، وہ گود میں لیتی ہے اس حد تک کہ اللہ کرے یہ سنبھل جائے. دیکھیں، اس وقت موجودہ حکومت کا بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ایجوکیشن کو ہم نے دیا ہے. دوسرا جو ہمارے CM کا ویژن ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیاں ہم نے بلوچستان کے، یہ نہیں کہ خالی بلوچ ایریا کے، بلوچستان ایک مجموعہ ہے مختلف اقوام کا. پشتونز ہیں، سرائکی ہیں، ہزارے ہیں، براویز ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں. جتنے بھی بلوچستان میں رہنے والے بلوچستانی ہیں، ان کے لیے پوری دنیا کی یونیورسٹیاں ہم تو ترستے تھے جب ہم پڑھتے تھے، ترستے تھے کہ آکسفورڈ کیا ہوتا ہے، GC کیا ہوتا ہے، لارنس کیا ہوتا ہے. آج پاکستان کے تو اپنے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں، دنیا کے لیے اس موجودہ حکومت نے پوری دنیا کے لیے ایجوکیشن آپ کے لیے کھول دی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے. ہم دوسرے طریقے سے آ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کے یوتھ کو جو ہے نا ہم گن پوائنٹ پہ لے کے ان کی لاشیں ان کے گھروں میں بھیجیں. نہیں، ہرگز نہیں. ہم ان سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، آئیں، دھرتی ماں ہے، ریاست ماں ہے، آپ اس کی گود میں بیٹھے. ماں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، جتنے بھی تنگ دل ماں ہوں وہ ہمیشہ بچے کو سینے سے لگاتی ہے. ریاست وہی چیز ہے. تو آج سب سے بڑا بجٹ ایجوکیشن کا، پھر ہیلتھ کا. اسی طریقے سے آپ خالی اسکالرشپ کے جو ہے نا جو ہم دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں دیں گے اور دے رہے ہیں، جا رہے ہیں بچے ہمارے، تو آپ ان کا حساب لگا لیں. اگر آپ اس کو کسی اور طرف کنورٹ کریں تو وہ اربوں میں آتا ہے. تو ہم پھر اسی پلیٹ فارم سے یوتھ کو جو پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، جو ورغلائے گئے، جیسے یہ ہمارا بچہ واپس آیا، ابھی ہم اس کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے، اس کو احساس ہوا ہے کہ اندر سے احساس ہوا ہے کہ میں غلط ٹریک پہ ہوں، اور الحمدللہ آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اور انشاءاللہ یہ اپنی تعلیم مکمل کرے گا. گورنمنٹ آف بلوچستان اس کو سپورٹ کرے گی، مزید اسکالرشپ کے علاوہ اس کو سپورٹ کرے گی. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ ڈپٹی کمشنر یا SSP یا ایک میجر کی حیثیت سے، کرنل کی حیثیت سے اسی دھرتی پر آ کے سرو کرے گا، اور یہ اب اس دھرتی کی خدمت کرے گا. سر، آپ نے ذکر کیا BLA کے نیٹ ورک کا جو راڑاشم میں تھا، اس کو انرٹ تو آپ نے کر لیا، کتنے اس میں اریسٹ ہوئے؟ دوسرا جو آپ نے لنک کا ذکر کیا، قدم تنظیم فتنہ خوارج یا TTP ہے، وہ وہاں پہ پریزنس رکھتی ہے، تو ان کے کچھ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، نہیں ہوئے، اور کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور جو سہولت کار تھے ان کا کیا کیا گیا؟ دیکھیں سر، جیسے میں نے کہا کہ 2 لوگ تو پہلے دن ہی اریسٹ ہو گئے تھے، جب 3 مارے گئے 2 اریسٹ ہو گئے. جیسے دوسری عرض میں نے آپ سے یہ کی کہ اس وقت بھی آپریشن وہاں چل رہا ہے. ایک تنظیموں کا گٹھ جوڑ ہر جگہ پہ نظر ہمیں آ رہا ہے، جو کہ باہر سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، باہر سے بھی ان کو پلان کیا جا رہا ہے. خوارج کے خلاف سمبازہ میں کارروائی ہوئی، دکی میں کارروائی، یوب میں کارروائی ہوئی، قلعہ سیف اللہ میں کارروائی ہوئی. یہ ساری چیزیں وہاں سے انرتھ ہو کے جہاں جہاں پہ ان کی موجودگی ہے وہاں مختلف کارروائیوں کی صورت میں کہیں FC نے کی، کہیں آرمی نے کی ہے، کہیں پھر CTD نے کی ہے. یہ سب مل کے ہم لوگ یہ کارروائی کر رہے ہیں. اس سے ہمیں جو سب سے بڑی چیز، جہاں جو مسنگ پیسز تھے، پزلز تھے جو اس میں سے ہمیں رہتے تھے، کہ یہاں پر آپ جیسے سردار صاحب نے کہا، منسٹر صاحب نے، کہ اب تک ہم نے کوئی ایسی کارروائی نہیں دیکھی تھی موسیٰ خیل لورا لائی میں BLA والے یا اس طرح سے جا کے کرے. تو یہ ایک سب کے لیے اچنبھا تھا کہ یہاں پر یہ چیزیں کہاں سے آئی اور کس طریقے سے یہ شروع ہوئی. تو اس کے جو مسنگ پزلز تھے کہ کون کون سے ایسے کرمنلز تھے وہاں پہ جو پیٹی کرائمز کرتے تھے، ان کو ریکروٹ کیا گیا، ان کو پیسے دیے گئے. چھوٹے بچوں کو جو سکولز کے، کالجز کے وہاں جا رہے تھے، جن کا تھوڑا سا فائنینشیل صورتحال ٹھیک نہیں تھی، ان کو کس طریقے سے انہوں نے ریکروٹ کیا، 50,000 روپے دے کے ٹرانسپورٹیشنز کروائیں. یہ ساری چیزیں ہماری نالج میں، گورنمنٹ ایز اے ہول کی نالج میں چیزیں آئی ہیں. اور فیکٹ کے حوالے سے اگر آپ خوارج کے حوالے سے بات کریں
تو آپ نے دیکھا ہوگا سمبازا میں ایف سی کی کارروائی ہوئی جس میں 7 لوگ ہوئے. اس کے بعد 3 دن پہلے ہوئی جس میں 2 لوگ مارے گئے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈی سی صاحبہ کے اوپر شرانی کی جو ٹریول کر رہی تھیں ان پہ فائرنگ ہوئی. اس گروپ کے پیچھے بھی ہم لوگ گئے, وہ بھی انرتھ ہوا. لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. جو فیسیلیٹیٹرز ہیں جن کے فیسیلیٹیشنز کا رول ہے ان سب کو بھی دیکھا جا رہا ہے. کچھ کو جن کی پیسو فیسیلیٹیشن ہے تو ہمارا گورنمنٹ کا یہ خیال ہے جو ہم نے پرپوز کیا ہے گورنمنٹ کو کہ ان کو مانیٹرنگ کے تحت رکھا جائے, 4 شیڈول میں ڈالا جائے تاکہ ہم ان کی پراپر مانیٹرنگ کر سکیں. اسرٹن کرنے کے لیے میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا 4 شیڈول کوئی سزا نہیں ہے. 4 شیڈول اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ ہم اس کو پراپرلی مانیٹر کر سکیں کہ آیا یہ بندہ واقعی کسی چیز میں انوالوڈ ہے یا نہیں ہے. اس کو مانیٹرنگ میں رکھا جائے, آزاد ہوتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, صرف مانیٹرنگ اس کی بڑھ جاتی ہے. وہ بھی سجیسٹر ہم نے کیا ہے. اور جسے ابھی آپریشن جس سے اس وقت وہاں چل رہا ہے اس کو جیسے ہی کنکلوڈ ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تھینک یو. اینی ادر کوسچن؟ اچھا غلط آپ کا آپ نے نہیں بتایا کہ تعلق کہاں سے ہے اور کب آپ گئے تھے, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں. کوئٹہ سے تعلق ہے ان کا. طلعت بتائیں, آپ بتاؤ بیٹا. کوئٹہ سے میرا تعلق ہے. We appreciate your efforts to counter the terrorism. مطلب تو کویشچن اس کے مطلب پوری دنیا میں اگر آپ پوری دنیا میں کرائم کو ٹیررزم کو اگر آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہو رہی ہے, یہ ایک بک یہی تھی بھی ٹیررزم پہ, اس میں یہ چیز تھی کہ مطلب ہمارا وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں افینسو میکینزم ان کا ایکٹیو ہوتا ہے, جبکہ ہمارے یہاں افینسو میکینزم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی اس کو کاؤنٹر کر لیتے ہیں انسیڈنٹ ہونے سے پہلے. وہ عام آدمی کا کیا قصور ہے جس کے مسافر مر گئے, جس کے جو ٹریول کر رہے ہیں, روڈ پہ جانے والا ٹریول کر رہا ہے, اس کو کیا ہوگا پھر اس کے بعد جو مرضی ایفرٹس کرتے رہے. اس کے علاوہ سب دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں افینسو میکینزم نام کے لیے آپ کی ٹھیک ہے ایفرٹس سے آپ نے بندہ ہوگا یا آپ مجھے پکڑ رہے ہیں, اس کے بعد ان کے گھر کو جو 7 گھر یا 22 گھر یا 25 گھر وہ تو دباؤ ہو گئے نا, ان کو کیا. سر میں اس پہ عرض کرتا ہوں, بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے انسیڈنٹ کے بعد ہم آنسریبل ہیں ایز اے لا انفورسمنٹ پوری نیشن کو, اس پہ ہم نے کیا تفتیش کی اور کیا ہوا. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ عرصہ پہلے یہیں پہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں ٹو بی سوسائڈ عمر جس کو اریسٹ کیا گیا تھا جو نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں جو آپ ہر تربت میں ایکسپلوسو ریلیٹڈ گاڑی پکڑی گئی. چمن میں ابھی آپریشن ہمارا چل رہا ہے جس میں بینک کے لوگ ہیں وہ بھی پکڑے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف انسیڈنٹ کے بعد ہم لوگ جاگ جاتے ہیں اور جا کے ہم وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. میں نے پہلے کہتے ہیں نا کہ میں سب اسی طرح سیکنڈلی سر ایک ہولسم اپروچ چاہیے کرنے جو اس گورنمنٹ نے اس میں شروع کی. ہم سب کو بلایا, ہم سجیشنز لے کے ایک پورا روڈ میپ ہے کہ سبورجن کے اوپر ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. شاہد صاحب یا مسٹر صاحب آپ کو بہتر بتا سکیں گے. سیکنڈلی وہ تمام لوگ جس طرح سے جو ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہیں, کسی کو ہم نے مانیٹرنگ پہ رکھنا ہے, کسی کو ہم نے کورس پہ لے کے جانا ہے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ہم ان کو پراپر چینل کوڈ آف لا کو فالو کرتے ہوئے ان کو لے کے جائیں, ان کو سزا دلوائیں اور اس پہ عمل ہو اور چیزیں لے کے جائیں. 23 لوگوں کی ایک بندہ پہلے شہید ہوا تھا, زخمی ہوا تھا, بعد میں شہید ہو گیا. 23 لوگوں کی جان گئی. اس کا ازالہ تو شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور وہ ایک طرح سے ہم اگر آپ کہیں کہ ہماری کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی اس پہ بھی کوئی شک نہیں, لیکن کیا ہم اس کو لے کے بیٹھے رہیں گے, اس کے آگے کام نہیں کریں گے. ہمارا فرض ہے ایز اے لا انفورسمنٹ اور گورنمنٹ نے مینڈیٹ دیا کہ اس کو ٹریس کر کے اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے. یہاں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کل ایسا کچھ نہیں ہوگا تو یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہوگی. یہ کنٹینیوس جس طرح سے طلب نے بتایا یا باقی چیزیں چل رہی ہیں, ایک کنٹینیوس ان کی اسٹرگل ہے کہ کہیں پہ بھی ویک پوائنٹ جہاں ملتا ہے, کہیں پہ بھی سیکورٹی لیبس اگر ان کو ملتا ہے تو وہاں پہ ان دے ٹرائی ٹو ہٹ. اور وہ بھی کوشش ان کی وہ جو کر رہے ہیں کہ دیہاتی لوگوں کو, مسافروں کو جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے, جو آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا, جس کے پاس ٹریننگ نہیں ہے, ان کے پاس جا کے سی ایم صاحب نے جیسے لاسٹ ٹائم اسی 25-26 کو انہوں نے ہب میں بھی اٹیک کیا ایف سی کے قلعے کے اوپر, جس میں 7 سو کالڈ ایس پیز لے کے یہ لوگ ہیں. امپیکٹ کیا ہے؟ 3 جوان صرف ہمارے شہید ہوئے جو سی ایم صاحب نے آپ کو پہلے میٹنگ میں بتایا تھا پریس کانفرنس میں. امپیکٹ یہ کہ جب دیہاتی لوگوں کو آپ بات کرنا شروع کریں گے, جس سے ریسنٹلی دکھی میں ہوا, مائن اونرز جو مائن پہ کام کرنے والے سو رہے وہاں پر مزدور تھے,
ان کا اس کے ساتھ ایف سی کا پولیس کا باقیوں کا بھی تھا, باقی سائڈوں کے بھی تھا. تو آپ کی اگر لڑائی لا انفورسمنٹ کے ساتھ ہے تو آپ ان کے ساتھ کریں اور اس سے بات کریں. دلت سے جب ہم یہ ساری بات کریں تو ان کا جو پلاننگز ہے وہ اسپیس ہے جہاں پہ جا کے وہ اٹیک کریں اور اس کو نقصان ہو جائے. صرف ایک کلیریفیکیشن اجازت صاحب آپ نے کہا ماضی میں ہم جس سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت صوبے میں دہشت گردی کا تقریباً میں کہوں کہ 1.5 دہائی سے یہ صورت ہے تو غلط نہیں ہوگا. ماضی میں جو کچھ ہوا ہم نے ماضی پیچھے چھوڑا ہے. دس از فرسٹ ٹائم پروونشل گورنمنٹ اپنے پروونشل ایکشن پلان کے ساتھ سامنے آئی ہے. اس ایکشن پلان کے نکات چونکہ یہ فورم نہیں ہے جس پر ڈسکس کیے جائیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جیسے دورائے صاحب نے کہا کہ سول آرم فورسز, سیکیورٹی فورسز, پروونشل گورنمنٹ تینوں کا اس میں انپٹ ہوتا ہے. جیسے فیڈرل لیول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکٹا اگر کہیں پہ پریزنٹ کرتی ہے, ماضی میں یہ لوپ ہول رہا ہے, کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کا گیپ رہا ہے. موجودہ صوبائی حکومت اپنی پوری یہ کوشش کر رہی ہے. اس پروونشل ایکشن پلان میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں, یہ جو اسکالرشپس ہیں یہ بھی اسی پروونشل ایکشن پلان کا حصہ ہیں. ہسپتالوں کی امپروومنٹ ہے وہ بھی اسی ایکشن پلان کا حصہ ہے, کیونکہ جب تک آپ گورننس کے ماڈل کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک آپ ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو ٹھیک نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ جو 3rd سیمسٹر کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ انٹیگریٹ نہیں ہوگا. Again, I will say that I appreciate the efforts of Right. and government. یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں نا. میرا تو ایشو یہ ہے کہ offensive mechanism دیکھیں نا, ایبل قاسی نے وہاں جا کے امریکہ میں 2-3 بندے مار دیے, اس کے بعد وہاں امریکہ میں کوئی پاکستانی جا کے مار کے دکھائے گا. دیکھیں میں تھوڑا سا اس کا جزکن ایسا ہے کہ ہمارے اور امریکہ یا یورپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, ہم ترقی پذیر ہیں. پھر ترقی پذیر میں بھی ہم اندرونی طور پہ اپنے گھر کو خود جلا رہے ہیں. میں بلوچستان کی مثال دیتا ہوں. اب رقبے کے لحاظ سے آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے, پاکستان کا آدھا ہے. اب ہر بس, ہر گاڑی, جیسے برائے صاحب نے کہا, یا ہر بندے کے ساتھ ایک سیکورٹی کا بندہ تو ہم نہیں لگا سکتے. ہماری ایفرٹس ہیں, ہم نے جیسے جن صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہے جس میں لا انفورسنگ ایجنسیز بھی ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ہے, مختلف ایجنسیاں ہیں. ہم اس کو 2-3 اینگل سے لے کے چل رہے ہیں. ہم نے ایجوکیشن کے دروازے کھول دیے, ہم لوگوں کو اس طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ میں جا رہے ہیں. ہسپتالوں کی پوزیشن ہم آپ کا میں مثال دیتا ہوں, کوئٹہ کا سنڈیمن پروونشل ہاسپٹل کی کیا حالت تھی, آج اس پہ ایک اچھا ڈاکٹر لگایا گیا ہے, وہ پلان لے کے آیا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی. ہم دیکھیں, آپ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, لالچ اور خوف. ریاست کا وجود بھی ان 2 چیزوں پہ چلتا ہے کہ ریاست, دیکھیے ملک اگر ریاست چاہے تو یہ جو چند مٹھی بھر عناصر ہیں, ریاست کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کو گھنٹوں میں ختم کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات میری شروع والی آ جاتی ہے کہ ریاست ماں ہے, اس کی گود ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ بے ترس لوگ ہیں نا, جو یہ لاشیں بھیجتے ہیں غریبوں کی, مزدوروں کی, مسافروں کی, ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کی لاشیں ان کے ماں باپ کو بڑھاپے میں یا ان کے خاندان کو ہم لاشیں ریاست بھیجے اور کہے کہ جی ہم جو ہے نا یہ کریں. نہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں. ایجوکیشن آپ کے کون سے حقوق کی بات آپ کرتے ہیں, ہم آپ کو ریاست, آپ کو صوبہ, آپ کو حکومت, آپ کو ہر سہولت دینے کو تیار ہے. آپ تعلیم حاصل کریں, آپ کے لیے روزگار کے مواقع ہم پیدا کریں. انشاءاللہ آپ ابھی بہت جلدی, اس وقت تقریباً کوئی 82,000 پوسٹیں ہمارے پاس خالی پڑی ہوئی, اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں آ رہے ہیں. آپ کے آئی ٹی وہ کیا ہے پارک بنا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو اسکل کریں. تو یہ اسٹیپ وائز ہوگا. اب ہم امریکہ کے واشنگٹن یا نیو یارک کے ساتھ تو کمپیٹ بلوچستان نہیں کر سکتا ہے. ہاں, ہم اس ٹریک پہ چل پڑے ہیں, ہم ان کو لائیں گے. ان کی میجارٹی, جیسے یہ بھائی بیٹھا ہے, یہ ہماری جان ہے, میں نے آپ کو کہا, اسی طریقے سے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں آئیں. ریاست آپ کو ہر سہولت دینے کو تیار ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ جی
ہم آئندہ یہ واقعات نہیں ہوں گے، تو یہ تو دروگوئی ہوگی، مبالغہ ہے. تھینک یو. تھینک یو.